सूरह तलाक़ की आयत नंबर 8 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकअय्यम मिन क़रयतिन अतत अमनी रब्बिहा, और कितनी बस्तियाँ ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की और रसूलों की नाफरमानी की। फ़हासबना हिसाबन शदीदा, तो हमने उनका हिसाब लिया, बहुत शदीद हिसाब लिया। वअज़बना अज़ाबन नुकरा, और हमने उनको ऐसा अज़ाब दिया या ऐसी सज़ा दी कि जो उन्होंने इससे पहले कभी देखी नहीं थी। यहाँ पे मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि आयत का अगर रब देखा जाए तो अल्लाह ताला एक ख़ानदानी मामले को, मियाँ बीवी के मामले को बयान करते हैं, और एकदम जो है ये इज्तमाही मामला बयान आ गया, कौमों की तबाही का मामला बयान आ गया। तो आयत का आपस में हमें रब क्या नज़र आता है। तो बड़ी ही खूबसूरत बात मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जब इंसान का घर महफूज नहीं होता है, जब इंसान के ख़ानदान टूटने शुरू हो जाते हैं, फिर ये ज़वाल सिर्फ घरों तक महदूद नहीं रहता, फिर ये पूरे माशरे का ज़वाल बन जाता है, पूरी कौमों का ज़वाल बन जाता है। यही वजह है कि इनफरादी सतह पे, एक घरेलू सतह के ऊपर बात करके, सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान के मामलात की बात करके फिर अल्लाह ताला जो हैं वो कौमों की तबाही का जिक्र कर रहे हैं कि जब इंसान इन मामलात के अंदर कमी कोताही करता है, नाफरमानी करता है, तो फिर ये इंसान की शख्सियत की, ईमान की कमज़ोरियाँ जो हैं उसके ऊपर इज्तमाही अजाब लाने का बायस बन जाती हैं। इससे बहुत गौर तलब बात है। हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ मेरे घर का मामला है, या हम मियाँ बीवी के आपस का मामला है, या सिर्फ मेरे बच्चों का मामला है। तो कुरान ये कहता है कि ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, बल्कि आपके इस मामले के असरात जो हैं वो पूरे माशरे के ऊपर पड़ते हैं और इज्तमाही निज़ाम के ऊपर पड़ते हैं। तो यहाँ पे मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि फ़हासबना कहा है और हमने उनका हिसाब ले लिया है, वअज़बना हमने उनको अज़ाब दे दिया है। तो ये तो माजी में बात हो रही है, जबकि ये सब कुछ तो अभी आगे होना है। तो फिर इससे क्या मुराद है। तो इसकी एक तफसीर तो ये बयान की जाती है कि जब अल्लाह ताला किसी ऐसे मामले को जो कि मुस्तकबिल में होना है मगर उसको माजी के सीगे में बयान करते हैं, तो इससे मुराद उसका यकीनी होना होता है कि ये होकर रहेगा, इनका हिसाब भी लिया जाएगा और इनको अज़ाब भी दिया जाएगा। दूसरी बात जो मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि हो सकता है यहाँ पे जो हिसाब का और अज़ाब का मामला है, इससे मुराद उनको प्रैक्टिकल सज़ा देना नहीं है, बल्कि सज़ा का तयन करना है। जैसे कि अदालत में फ़ैसला लिख दिया जाता है कि हमने इस मुजरिम को फांसी देनी है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो है वो बाद में होता है, लेकिन ये बात कन्फर्म होती है कि इसके बारे में ये फ़ैसला सादिर हो चुका है। बड़ी गौर तलब बात है। मुफस्सिर किराम फरमाते हैं इंसान दुनिया में होता है, अपनी ज़िंदगी में जी रहा होता है, मगर उसके अमाल की वजह से उसके नामा अमाल में लिखा जा चुका होता है कि इसके लिए जहन्नुम का ये अज़ाब कन्फर्म हो चुका है। फिर आयत मुबारक में आता है फ़ज़ाक़त वबाला अमरिहा, लिहाजा उन लोगों ने अपने अमाल का मज़ा चख लिया। वकाना आकिबातु अमरिहा खुसरा, और उन लोगों के तमाम मामलात का अंजाम क्या है, वो खसारे वाला है। इस आयत मुबारक पे अगर गौर किया जाए तो अमाल के ज़ायके की बात हो रही है, और हम जो ही कुरान का मुताला करते हैं तो कहीं मौत के ज़ायके की बात होती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, और अगर हम अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं तो वहाँ पे ईमान की हलावत की बात होती है। बड़ी गौर तलब बातें हैं कि आखिर यहाँ पे अमाल के साथ जो है वो हलावत और ज़ायका और टेस्ट, इसकी बात क्यों की जाती है। तो मुफस्सिर किराम ये बयान फरमाते हैं कि इंसान का जैसा अमल होता है, उस अमल से जो इंसान की फ़ीलिंग्स होती हैं उसका एक टेस्ट होता है, और फिर यही फीलिंग्स और यही ज़िंदगी जिस पे इंसान ने ज़िंदगी गुजारी होती है वो मौत के वक्त वही टेस्ट लेकर आती है। जैसे कि लफ्ज़ अज़ाब जो है वो अज़बुन से है, और अज़ब तो मीठी चीज़ को कहा जाता है, और ऐसा लफ्ज़ जो कि मीठी चीज़ के लिए बोला जाता है और उसको अज़ाब के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो गोया कि इस लफ्ज़ के अंदर ही जो है हमें ये सारी बात समझा दी गई है कि इंसान जो है वो अपने गुनाहों का, अपने अमाल का टेस्ट जो है वो चखेगा। जिस तरह का गुनाह होगा उसी तरह की सज़ा होगी। जिस तरह हम ये देखते हैं कि अगर चोर चोरी करता है तो हाथ कटता है, किसी पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाता है तो 80 कोड़े लगते हैं, किसी को कत्ल करता है तो क़िसास में उसकी जान ली जाती है। तो जैसा गुनाह होता है वैसी सज़ा होती है। तो ये एक ज़ाहरी मामला है, और इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है इन सज़ाओं का एक बातिनी मामला जो है वो ज़ाक़त और अज़ाब के लफ्ज़ से जो है वो बयान करते हैं कि जब इंसान जिस तरह की गुनाह करता है तो उसकी सज़ा का एक टेस्ट होगा। अब उसकी कैफियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, और अल्लाह ताला हर एक इंसान को और मुसलमान को जो है इस हकीकत को जानने से महफूज रखे। और अहले इल्म ये बयान करते हैं कि जब ये कहा जाता है कि ईमान की हलावत होती है, तो ईमान तो एक अंदर की कैफियत का नाम है, मगर उस ईमान से जो इंसान एक तरह की मुसर्रत, खुशी, सुरूर, सुकून और जो एक अजीब किस्म की कैफियत उसके दिल के अंदर होती है, उसको जो है वो हलावत के साथ बयान किया है। अब ये वही महसूस कर सकता है जिसको अल्लाह ताला ने ईमान की हलावत नसीब फरमाई हो।
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے ایمان کی حلاوت دیتا ہے۔ اب اس ایمان کی حلاوت کو بعض محدثین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کو نماز کی لذت، عبادات کی یکسوئی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے اور انسان اپنی عبادت میں کھو جاتا ہے، اور اس کھو جانے میں انسان کو ایک جو سرور کی سی کیفیت ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ حلاوت کہا گیا ہے۔ لہٰذا نیکی ہے یا برائی ہے یا موت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، ایک ذائقہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اور ہم نے ان کے لیے عذاب شدید جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو جو تم میں سے عقل رکھتے ہیں وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ الذین آمنوا، اور یہ وہی ہو سکتے ہیں جو کہ ایمان والے ہیں۔ گویا کہ ایمان کا اور عقل کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ جس انسان کے اندر جتنا غور و فکر ہوگا، تدبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ال عمران کے آخر تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں اولی الالباب کو بیان کیا گیا ہے کہ لب والے لوگ کون ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس پہ غور و فکر اور تدبر کرنے سے انسان کو کس لیول کا ایمان نصیب ہوتا ہے، اس کا آپس میں بہت گہرا رابطہ ہے، عقل کا اور ایمان کا، غور و فکر کا اور ایمان کا۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، پھر تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر نصیحت کو نازل کیا۔ اب جب ہم نصیحت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قرآن آتا ہے، مگر آنے والی آیت میں کہا جاتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، بلکہ وہ رسول ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں، مبینات، اور ایسی آیات ہیں جو کہ ہر چیز کی حقیقت کو واضح کر دینے والی ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ذکر کو اور نبی علیہ السلام کو، یعنی کہ قرآن کو اور نبی علیہ السلام کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ذکر سے آیت مبارکہ مکمل ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام سے آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ کتاب اور استاد کا جو تعلق ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے، قرآن اور نبی علیہ السلام کی سیرت کا جو تعلق ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ گویا کہ قرآن جو ہے وہ مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ اور پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کے ہاں یہ مبینات ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے وہ بین ہوتی ہے، یعنی کہ وہ از خود روشن ہوتی ہے، جیسے کہ سورج ہے وہ از خود روشن ہے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیز جو کہ کسی دوسرے کو روشن کر دینے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور نبی علیہ السلام کی سیرت ہے کہ یہ اٹ سیلف تو روشن ہے ہی ہیں، مگر ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ دوسرے کو بھی روشن کر دیتی ہیں۔ لہٰذا قرآن کی یہ خوبصورت صفات جو ہیں، جو کہ کتاب المنیر کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں، نبی علیہ السلام کو سراج المنیر کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مبارک ہستی اور قرآن، جو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا، یہ دونوں جو مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتیں ملی ہیں، یہ اس انسان کو بھی روشن کر دیں گی، یہ حق اور باطل کو بالکل کلیئر کر دیں گی، سچ اور جھوٹ بالکل واضح اور صاف ہو جائے گا۔ لہٰذا مبینات یہاں پہ بہت خوبصورت لفظ ہے کہ یہ دوسروں کو روشن کر دینے والی ہیں۔ اس لیے آیت مبارکہ میں کیا آ رہا ہے؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور یہ قرآن یہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کر جائیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جسٹ ایمان کا نہیں بلکہ ایمان اور عمل کرنے والے، ایمان اور عمل کرنے والے جن کے اندر یہ دونوں صفات ہوں گی تو قرآن ان کو نفع دے گا، نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت ان کو نفع دے گی، اور ظلمات جمع کے سیغے میں آیا ہے اور نور واحد کے سیغے میں آیا ہے۔ اندھیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، گناہوں کے اندھیرے، سوچ کے اندھیرے، حالات کے اندھیرے، آپ کے دل کے اندھیرے، روحوں کے اندھیرے، ماحول کے اندھیرے، اندھیرے بہت زیادہ ہیں، مگر نور صرف ایک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے اپنی ذات کو نور کہا ہے، نبی علیہ السلام کو نور کہا ہے، قرآن پاک کو نور کہا ہے، بس یہ ایک نور کافی ہے، زندگی کے سارے اندھیرے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ گناہوں کا ماحول ہے، اندر بھی پرابلمز ہیں، باہر بھی پرابلمز ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے ایک نور ہے، بس ایک نور آ جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس ایک نور کو ہم نے تھامنا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہاں پہ جنات کا ذکر ہے، جمع کا صیغہ، انہار کا ذکر ہے، جمع کا صیغہ، کہ کوئی ایک جنت نہیں ہوگی، انسان ابھی ایک جنت میں ہی اتنا گم ہوگا کہ اسے کہا جائے گا یہ تو انٹرنس ہے، آپ اسے آگے چلیں، تو گویا کہ ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بے شمار جنتیں رکھی ہوئی ہوں گی، اور ہر جنت کی اپنی نہریں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور سب سے بڑی
جنت کی نعمت کیا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی خوف نہیں ہے، ہمیشہ وہیں پہ رہنا ہے۔ قد احسنا لہ رزقا، اور وہاں پہ اللہ پاک نے انسان کے لیے بہت خوبصورت رزق رکھا ہے، لہذا یہاں پہ حسن کا ذکر رزق کے ساتھ آیا ہے، اور رزق میں جو ہوتا ہے مال، دولت، رشتے، نعتیں، صلاحیتیں، ٹیلنٹ، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ رزق کے اندر آ جاتا ہے۔ چونکہ اس کو آخرت کے ساتھ بیان کیا ہے اس لیے حسن کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دینا چاہتے ہیں وہ دنیا میں دینا ناممکن ہے، کیونکہ جنت کا حسن دنیا میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہاں اللہ پاک نے انسان کے لیے بڑا حسین رزق جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہاں پہ جب مکمل ہوتی تو سارا موضوع مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مختلف بات فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بنائیں اور اسی کی مثل بنایا۔ اب یہ روایت مبارکہ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں اور وہ 7 طباق کی شکل میں ہے، جو ہم نے سورہ ملک میں بھی پڑھا۔ ان کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے کہ 7 آسمان کیسے ہوتے ہیں اور وہ طباق کیسے ہوتے ہیں، متشابہات میں سے ہے، لہٰذا ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کبھی سائنس اس مقام کے اوپر پہنچ گئی کہ وہ اس کو ڈکلیئر کر سکی کہ 7 آسمانوں کے طباق کیسے ہوتے ہیں اور وہ بات قرآن سے نہ ٹکراتی ہوئی تو قابل قبول بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے بارے میں کہنا کہ یہ زمین اور اس جیسی اور زمین ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر مفسرین کرام نے بہت زیادہ بحثیں کی ہیں، عوام الناس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے کہ اس کا ہمارے عقیدے اور قبر کے سوال و جواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لہٰذا مفسرین کرام جو آپس میں بحث کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا 7 زمینیں اور ہیں، کیا وہاں پہ بھی ویسے ہی سارے معاملات ہیں جیسے کہ اس زمین میں ہیں، اور کیا وہاں کی ہوا، وہاں کا پانی، اور کیا وہاں پہ بھی کوئی مخلوق آباد ہے، اور کیا 7 زمینوں کے فرشتے الگ ہیں، کیا ان زمینوں پہ بھی کوئی نبی آتے ہیں۔ لہٰذا اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 زمینیں اور ہیں، وہاں پہ بالکل ہمارے جیسا سیٹ اپ ہے، سسٹم ہے، وہاں بھی فرشتے ہوتے ہیں، وہاں بھی نبی ہوتے ہیں۔ کچھ نے ان کی بات کو قبول کیا ہے اور کچھ نے ان کی بات کو جو ہے وہ رد کیا ہے، لہٰذا یہ بہت ڈیپ اور گہری بحث ہے۔ مفسرین کرام اس معاملے میں بڑے احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں، عوام الناس میں ان مباحث کو نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے جن کو اس کا شوق ہو، سمجھ ہو، یا جن کا سائنس کے ساتھ تعلق ہو تو وہ مفسرین کرام کے لیکچرز جو ہیں وہ اس کے اوپر سن سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ان کے درمیان میں نازل ہوتا ہے، یعنی کہ 7 آسمان اور زمین کے درمیان میں نازل ہوتا ہے تاکہ تم اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جو تدبر کرنے والے، غور کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آیت بہت انٹرسٹنگ ہے، جو ڈیپلی قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کر کے، 7 زمینوں کا ذکر کر کے، اور زمین کو مثل کے ساتھ بیان کر کے، اور پھر آخر میں جو اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، ایک اپنی قدرت کو بیان کیا ہے اور ایک اپنے علم کے احاطے کو بیان کیا ہے، لہٰذا لنک نظر آتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی گہری بات ہے اور اس میں واقعی علم کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اللہ کی قدرت جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے وہ کیسی قدرت ہے، کتنی قدرت ہے، کتنی وسعت ہے، اس کا کوئی لنک بہرحال نظر آتا ہے کہ یہ آسمانوں کے اندر بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست نظام ہے اور یہ زمینوں کے اندر بھی بڑا زبردست نظام ہے۔ آپ میں سے جو لوگ نئی ریسرچز سے واقف ہیں سائنس کی، تو وہ جو ایلینز کا ہونا اور مختلف سیاروں کے اوپر زندگی کا پایا جانا، تو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ان ریسرچز کو بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا عقل والوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور اس کی ہر طرح کی نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔